अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं वो ISCF यानी इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर फेडरेशंस के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के भी वो प्रेसिडेंट में हैं और इसके साथ साथ वो साबका टाउन नाज़िम भी रह चुके हैं। उनसे अपनी सियासी गुफ्तगू का भी आगाज करेंगे कि उनसे सियासत में क्यों कैसे किरदार अदा कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको जो मौजूदा सूरत हाल में इस क्रिटिकल सिचुएशन में PTI को जिन जिन चैलेंज का सामना है वो कैसे देख रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कैसे किया और लॉ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो कैसे किरदार अदा करते रहे हैं। अपनी बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से 110 की तरफ से मशकूर हूं जो आपने हमारा अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले एक छोटा सा दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कैसे और कब स्टार्ट किया? मैंने जी अपनी सियासी जिंदगी का जो आगाज है वो 1979 में इचरा में मेरी रहाइश थी, तो वहां पर मेरे कजन मियां मुनीर अहमद साहब जो कि साहबका MLA रह चुके हैं, साहबका 4 दफा 5 दफा कौंसलर रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर मैंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया एज वर्कर की हैसियत से। फिर उन्होंने 79 में इलेक्शन लड़ा, उनके साथ वर्कर रहा। फिर 1983 में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उनके साथ काम किया। फिर 87 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उनके साथ मैंने वर्कर की हैसियत से काम किया। और फिर 91 में यहां हमारे वार्ड 76 थी, वहां से मैंने प्रॉपर इलेक्शन जो लड़ने का आगाज किया सियासत में फर्स्ट टाइम, तो वो मैंने यहां से 91 में कौंसलर का इलेक्शन लड़ा। ये हमारी जो जहां बैठे हुए जौहर टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप, ये राउंड को 11 गांव है, जो बहुत बड़ा हल्का था। और अल्लाह के फजल से मैंने बहुत बड़े आदमी के साथ भी मुकाबला किया जो कि नसीर भुट्टा जिसका नाम है, सब लोग जानते हैं उसको, उसके मध्य मुकाबल मैंने वो 91 का इलेक्शन लड़ा। ठीक हो गया। तो इस सारी सियासत कैरियर में आपको बहुत बड़े चैलेंज का भी सामना करना पड़ा होगा। कोई ऐसे चैलेंज थे जिसमें कभी आप मायूस हुए हो कि मैं अब ये सियासत जो है ये तो मुझे थका देगी या मैं थक जाऊंगा, ये है ही बड़ी अजीब सी चीज, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में? देखिए जी, इत्तेफाक ऐसा है कि ये 91 में जो पहला मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके साथ साथ मेरा स्पोर्ट्स का भी चल रहा था। मैं लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन है उसका मैं 78 में फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट में उसका इलेक्ट हुआ था। पहला मेरा वो स्पोर्ट्स के सर्कल से पहला वो मेरा इलेक्शन था और वो मैंने जीता। और उसके बाद फिर 83 में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन बन गया। फिर मैं सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा। मैंने अल्लाह के फजल से इजाज भाट साहब बहुत बड़ा एक नाम था क्रिकेट का, उनके साथ काम किया। चौधरी खालिद महमूद साहब थे, बहुत बड़ा एक नाम था, उनके साथ मैंने क्रिकेट में काम किया। फिर मैं खुद इंट्रोड्यूस करवाया मैंने आमिर हयात रोकड़ी, वो भी एक बहुत बड़ा नाम था, उसको मैंने खुद क्रिकेट की प्रमोशन के लिए लाया। इसमें मैं बिल्कुल ये भी बताना चाहूंगा
کہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ بھی لاہور کرکٹ ایسوسیشن میں کام کیا. وہ پریزیڈنٹ بہرحال اوپر سے آگے بن گئے, تو میں تو الیکٹڈ سیکرٹری تھا. بہرحال وہ ہمارے ساتھ تھوڑے عرصہ گزار کے پھر ان کو جانا پڑ گیا, کیونکہ ہمارے کچھ پروز اینڈ کون پرنسپل سے جس پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اللہ کے فضل سے میں لاہور کرکٹ ایسوسیشن میں چیف سلیکٹر رہا, اور یہ آپ کا جو وسیم اکرم ہے, اس کے جاز ہے, رمیز ہے, عامر سہیل ہے, کامران اکمل ہے, ندیم غوری ہے, یا یہ میری پروڈکشن ہے. ان کو فرسٹ ٹائم میں نے انڈر 19 میں سلیکٹ کیا. جو آپ کا کوشچن ہے اس کا بیسک میں جواب یہ تھا, کیونکہ میں سپورٹس کا بھی میرا پورا لنک تھا. سپورٹس کی میں سابقہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہوں, سابقہ فرسٹ کلاس میں کیپٹن ہوں لاہور کا. یعنی آپ مجھے کبھی بھی کسی وقت بھی مایوسی کا سامنا نہیں ہوا, لیکن چیلنجز تھے. اب جیسے کہ کرکٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کا ہی لاہور میں ایڈمیشن لیا, سپورٹس بیس پر, کرکٹ بیس پر لیا, اور میں اپنے اسکول کے زمانے میں پاکستان انٹر بورڈ ٹورنامنٹ میں نے کھیلا, اور وہاں پر جو تھا بہت بڑا چیلنج تھا گورنمنٹ کا لاہور میں سپورٹس میں بس سلیکٹ ہونا. اس کے بعد میرٹ جو تھا اس وقت 860 نمبروں والا لاسٹ لڑکا تھا میرٹ پر, تو میرے تو تھے 530 نمبر. لیکن اللہ کے فضل سے وہ میں نے ایز اسپورٹس مین وہ چیلنج قبول کیا, اور وہاں اسپورٹس بیس پر, کرکٹ بیس پر میں وہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور میں سلیکٹ ہوا, اور گورنمنٹ کالج لاہور سے 5 سال میں نے تربیت حاصل کی. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب سٹارٹ سے ہی آپ کو سٹرگل کی عادت تھی, آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ کا آغاز جو تھا سیاسی زندگی میں, سیاسی جو قدم رکھنا تھا وہ پہلے سپورٹس میں رکھا ہوا تھا. خیر, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر سب سے پہلے الیکشنز جو لڑا, جو سٹرگل کی, سیاسی زندگی کا آغاز کس پارٹی سے کیا؟ سب سے پہلے جی میں نے اپنا جو لیگ تھی ان کی طرف سے میں نے پہلا الیکشن جو لڑا. محمد خواجہ یوسف پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دی اس وارڈ 76 کی, تو میں نے وہ الیکشن کا اپنا باقاعدہ یہاں سے آغاز کیا. اور اس سے پہلے تو میں مسلم لیگ میں تھا ہی, تو پہلا میرا الیکشن جو تھا وہ جو اپنا محمد جریجو کی پارٹی سے تھا, مسلم لیگ کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پھر کنورٹ ہو کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں, کیا آپ کو سیٹسفیکشن تھی کہ یہ پی ٹی آئی حکومت میں آ کے یہ تبدیلی کا جو نعرہ لگا رہی ہے, تبدیل کرے گی پاکستان کو, سارا جو سسٹم تھا, آپ کتنے مطمئن ہیں اس نعرے کے ساتھ پی ٹی آئی میں آنا جو دوبارہ کنورٹ ہونا تھا؟ لیکن سب سے پہلے تو اللہ کے فضل سے مجھے یہ بھی اعزاز ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی بنیاد میں نے رکھی تھی. میرے ساتھ میاں محمد اظہر صاحب تھے, اسلم زار صاحب تھے, سعید الحق صدیقی صاحب تھے, ہم 4 لوگ تھے. میں اس وقت 19 میں کونسلر تھا, میاں اظہر صاحب MN تھے, تو میری ان سے اپنا افیلیشن تھی میری ان کے ساتھ. میرا ان کا ایک گروپ تھا, تو وہ بڑا ناراض ہو کے آگے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو آگے اپنا انہوں نے کہا میں تو چھوڑ آیا ہوں, تو میں نے بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیا. تو ہم نے یہ مسلم لیگ کا آغاز کیا. سب سے پہلے ہم نے اس کا نام رکھا تھا مسلم ہم خیال گروپ, پھر ہم نے اس کا نام مسلم لیگ اظہر گروپ رکھا. اس کے بعد پھر مسلم لیگ قائد اعظم کے نام سے پھر اس کو ہم نے کاف لیگ کے اپنا والے سے اس کو بڑا چلایا. وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنا جب ٹاؤن ناظم بنا تو مسلم اس کاف میں ہی تھا میں. تو اس وقت اتفاق, کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے کرکٹ بھی کھیلی. میری اپنی پنجاب کرکٹ کلب ہے, اور اللہ کے فضل سے میں نے 20 کرکٹر جو ہے وہ پاکستان کو دیے ہیں. اور میرے ساتھ جو تھے میرے سینئر سرفراز, نواز, وسیم, اصغر راجہ, مسعود احمد, اور کافی ٹیسٹ کرکٹر تھے جو ہماری وہاں پنجاب کلب میں کھیلتے تھے. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے وہ امان اللہ خان مرحوم, وہ انٹرنیشنل ٹیسٹ امپائر تھے. تو اس حوالے سے میرا اپنا جو تھا کرکٹ کا واسطہ تھا عمران خان صاحب سے تھے, اور یہ مجھے پتا تھا کہ یہ پالیٹکس میں ہیں اور پالیٹکس کر رہے ہیں. تو میں اس وقت ٹاؤن ناظم تھا 2009 میں, تو میں امریکہ گیا ہوا تھا. میں تو وہاں نیو یارک میں وہ ایک فنڈ ریزنگ کی ایک میٹنگ تھی, پاکستان کے ٹاپ جو بزنس مین وہاں کی نیو یارک میں, تو وہاں مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا. تو عمران خان صاحب سے میری وہاں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے مجھے وہاں پر اس میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے دعوت دی, جو کہ میں نے قبول کر لی. اور اس حوالے سے کیونکہ میرا ان کے ساتھ تو آپ ناراض ہو کے میں نے مجھے کاف بنائی تھی,
تو کاف کے بعد پھر اپنا عمران خان صاحب سے کرکٹ کا ایک واسطہ تھا میرا, تو میں نے یہ کرکٹ کے ایک ناطے کے حوالے سے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کی. ٹھیک ہو گیا. پھر پی ٹی آئی آپ نے جوائن کی, سارے معاملات چلتے رہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری حکومت جو پی ٹی آئی تھی آپ کے اکارڈنگ کہ اس میں آپ کو کافی چیلنجز دیکھنے پڑے کہ بہت سے خلا ہیں, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہماری غلطی نہیں تھی, لیکن آپ کی وفاق کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری بھی غلطی نہیں تھی کیونکہ آپ کی ایجنڈے تھے, آپ کی پالیسی تھی. اگر اورنج ٹرین کی بات کر لیں اور چیزوں کی بات کر لیں, سی پیک کی بات کر لیں, اس طرح کے جو چیلنجز تھے آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا, کیسے دیکھنے کو ملا, اس کو کتنے کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم اس لیے اورنج ٹرینز منصوبہ سارا بند کیا ہے, یا اور دوسرے معاملات جو تھے؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی جو 22 سالہ سٹرگل ہے, 22 سال اس میں وہ جو اقتدار میں آئے تھے تو اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ پاکستان کو دنیا کے خطے میں ایک عزت دار شہری ہونے کا حق ہونا چاہیے ہر ہمارے پاکستانی کو, اور پاکستان کا دنیا میں ایک مقام ہونا چاہیے, جیسا کہ انہوں نے سپورٹس میں کر کے دکھایا. ورلڈ کپ 92 میں جیت کر یہاں پر وہ لے کر آئے. اس کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنایا, نمول اپنا نمل یونیورسٹی انہوں نے بنائی. تو اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا, جب یہاں پر اقتدار میں آئے تو اس وقت $90 بلین قرضہ دینا تھا ہم نے مختلف ورلڈ کے بینکس کا, آئی ایم ایف کا تھا, ورلڈ بینک کا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تھا, یہ مختلف بینکوں کا ہم نے $90 بلین قرضہ دینا تھا, اور فوری طور پہ اس کی $12 بلین کی قسط جو ہے وہ ادا تھی. اگر ہم وہ نہ دیتے تو پاکستان فوری طور بلیک لسٹ ہو جاتا اور آج یہاں پر کوئی بھی ایک روپیہ بھی فارن انویسٹمنٹ نہ رہ جاتی. وہ سب سے بہت بڑا اقدام کیا. یا آپ اس کو میں چھوٹی سی ایسی مثال آپ کو دیتا ہوں, جیسی کہ ایک بس ہے جس کو اینٹوں پر کھڑا کیا گیا ہے, جس کے ٹائر بھی نہیں ہے, انجن بھی نہیں ہے, بیٹری بھی نہیں ہے, ایک کھوکھا دیا گیا پاکستان کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا حکومت چلانے کے لیے. اور اللہ کے فضل سے ان نامسد حالات میں, ان غمگین حالات میں بھی عمران خان صاحب جو ہمارے کپتان بھی ہیں اور ہمارے قائدانہ صلاحیت کے مالک ہیں, اور ڈیڈ آنیسٹ جو لیڈر آج تک ملا ہے اللہ کے قائد اعظم کے بعد, وہ عمران خان ایک نام ہے. اور انہوں نے اس وقت جس کی باغ دور سنبھالی, اس سے پہلے 34 سال پیپلز پارٹی اور مسلم نون نے حکومت کی, اور جو اس کا حال کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے. جو اس وقت جو حالات آج جو بنے ہیں, یہ ہمارا اس میں کوئی بھی ایک بھی ایکٹ نہیں ہے, یہ سابقہ ہمیں ورثے میں معاشی بدحالی کی صورت میں ہمیں ملی ہے. اللہ کے فضل سے سب سے پہلے تو ایک سیکورٹی ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا عمران خان صاحب نے. جیسے اقتدار میں آئے, پہلے قرضوں کا معاملہ تھا, وہ $12 بلین 3 ماہ میں اکٹھا کیا. 3 ماہ میں دنیا نے اتنا ان کو رسپانس کیا کہ اپنا, جس میں سعودی عرب جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر 1 ہے, اس کے ساتھ ترکی بھی ہے, اس کے بعد چائنا بھی ہے. انہوں نے باقاعدہ بھرپور امداد کی اور وہ قرضے ادا کیے گئے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں جب کہ دوبارہ پھر اس کو شروع کیا تو پاکستان انڈیا کی جنگ کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا, اور جو اس کا اختتام ہوا, ابھی نندن جو ان کا فائٹر پائلٹ تھا, اس کے چائے پلا کے باقاعدہ ایک دنیا کو بتایا گیا اخلاقی اقدار کے حوالے سے کہ ہم امن, انسانیت کے حوالے کہ ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم پر جنگ تھوپے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, جو کہ اس سے پہلے ہم جنگوں میں دے چکے ہیں. اس کے بعد پھر معیشت کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو گیا, اور معیشت بہت زبردست پٹری پہ چڑھ گئی, تو ساتھ ہی یہ کورونا نے آ لیا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, اسٹے ود اس. MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں.
ہر قسم کے چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، USB، کار ریڈر دستیاب ہیں۔ آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں 0308611178 030797911110۔ فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110۔ ویلکم ٹو بیک آفٹر دا بریک۔ ہماری گفتگو کا ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، ہمیں ناظرین کو ہمارے مزید کو بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو مطلب پی ٹی آئی حکومت، آپ اس کے ایز اے رائٹ ہینڈ لاہور میں کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں الزام بھی ڈیلی بیس پہ لگ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آٹا چینی بحران جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی والا سارا سین ہے، اس سے آپ کیا، کیونکہ دیکھیں نا، ہر غریب آدمی نے کھانا کھانا ہے، سسٹم ہے سارا کچھ۔ امیر طبقہ جو ہے، جو ہمارے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن غریب عوام کا آٹا چینی بحران پہ اگر وہ اس کو چیلنج پہ اگر اس کو چیز پوری نہیں کرنی، تو وہ ایک بہت بڑا سٹرائک کی صورت میں مسئلہ کھڑا ہوگا، جو اپوزیشن اسی بات کا رونا رو رہی ہے۔ آپ اس بات سے کتنا مطمئن ہیں، کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جیسا کہ شوگر سکینڈل آیا، اس کے لیے یہ واحد پاکستان تحریک انصاف کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کے لیے فوری طور پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی، جس نے باقاعدہ طور پر پوری اپنی انکوائری کی اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی۔ یہ اس سے پہلے ایسی ان کے دور میں جتنے 34 سال انہوں نے لوٹ کسوٹ کی ہے، لٹو اور پھٹو کی سیاست کی، اور ایسے ہزاروں سکینڈل آئے، لیکن کوئی بھی رپورٹ منظر عام نہیں ہوئی، کوئی بھی رپورٹ شائع نہیں ہوئی، وہ سرد خانوں کی نظر ہو گئی۔ لیکن یہ اعزاز عمران خان کو ہے کہ جس نے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ شائع کی، اس کا فورینسک آڈٹ بھی کرایا، اور اب وہ اگلے مرحلے میں 5 ادارے ہیں، 5 ادارے جو ٹاپ پاکستان کے ہیں، ان کو دی گئی ہے کہ مزید انکوائری کر کے جو بھی کلپریٹس ہیں، جو بھی اس میں ملوث ہیں، ان کو قرارداد واقعی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ تو یہ جو اس وقت اپوزیشن کا یہ اس وقت اپنا ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ شوگر سکینڈل، لیکن یہ دیکھیں کہ آج تک رپورٹس کبھی شائع ہوئی ہیں، کبھی منظر عام پر آئی ہیں؟ کبھی بھی جو رولنگ پارٹی ہے وہ اپنے جو ساتھی اور دوست جو ان کے باپ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں، فرودے والے کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے، پاپڑ والے کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے، کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ لیکن یہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ شوگر سکینڈل کی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اس میں جو بھی ملوث ہیں ان کو جیسے آئے گی رپورٹیں آئیں گی، اس کے مطابق ان کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ رپورٹ کی اگر بات کریں تو ایک رپورٹ حالیہ ہی دنوں میں آئی ہے پی آئی اے کی۔ پی آئی اے 2009 سے لے کے 2019 تک، یعنی 10 سالوں میں 3 کھرب 31 ارب اور 14 کروڑ روپے کے خسارے میں جا رہی ہے، اور مسلسل جا رہی ہے۔ اس کے رپورٹ میں اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے اوپر بہت پریشر تھا کہ جو یہ جن کے جیلی آپ کے پائلٹس تھے، ڈگریاں جیلی تھی، ان کی جو رپورٹ ہے ان لوگوں کی مجھے ہائی لائٹ کرتے ہوئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میرے اوپر پریشر بڑا تھا۔ وہ پریشر کس کا تھا؟ دیکھیں جی، وہ پریشر سب سے پہلے تو جو کارٹلز ہیں، یہ جو مافیا بہت بڑا پاکستان میں جس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اب نکلتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نکلیں گے، ان کا بہت بڑا یہ پریشر تھا۔ پھر سیاسی طور پہ بڑا پریشر تھا، سیاسی جو ان کے رئیس ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک پریشر تھا۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے پاس 32 جہاز ہیں، 32 جہاز ہیں اور 864 پائلٹ ہیں۔ یہ کس نے بھرتی کی ہیں؟ یہ ہم نے نہیں بھرتی کی ہے، یہ سابقہ جو حکومتیں تھی ان کے کارنامے ہیں، انہوں نے ان کا لاکھوں روپیہ لے کر نوکریاں دی۔ بالکل، اور ساتھ اب یہ بھی ہے کہ یہ دوسری جو انٹرنیشنل اچھی ایئر لائنز ہیں ان سے 500% زیادہ ہے۔ یہ جو بھرتیاں ہیں، اتنے لوگوں کی تعداد ہے، اتنے آپ کے پاس جہاز ہی نہیں ہے، اتنی ماڈرن فیسلٹیز ہی نہیں، اس کے باوجود یہ چیزیں کہاں سے اور کیوں کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی،
عمران خان صاحب جو ہیں حقیقت پسند اور حقیقت کو فیس کرنا جانتے ہیں. جیسے کہ ہر میچ میں چیلنج ہوتا ہے کہ ہر میچ میں اچھی بالنگ کرنی ہے, اچھی بیٹنگ کرنی ہے, اچھی فیلڈنگ کرنی ہے اور کیچز ون دا میچز کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اس پاکستان کو بنانا ہے, اس پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنا ہے. تو اس کے لیے ایسے بہت بڑے بڑے اور سٹیپ بھی لینے پڑیں گے, تو وہ لیں گے. اب دیکھیں نا, ایک جو جیلی پائلٹ ہے, جیلی جس کی ڈگری ہے, وہ 300 کا پیسنجر بھی ہوتے ہیں, 400 پیسنجر والا جہاز بھی ہوتا ہے, 250 پیسنجر والا جہاز, ان کی زندگی سے وہ کھیل رہا ہے. تو کس طرح اس کو اجازت دی جائے؟ یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا کہ اس کو بھی پبلش کیا اور دنیا کو بتایا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, دنیا میں تو ایسا ہوتے نہیں ہے, دنیا والے تو بتاتے نہیں. کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ جو چیز ہے, جو حقیقت ہے, اس کو دنیا کو اس کا روشناس کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ عوام جو ہے وہ ایک ایز اے اپوزیشن کردار ادا کرے, دیکھے کہ جمہوریت کا صحیح معنی پتہ چلے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ناظرین کو ایک بڑا سا کریٹیکل میرے اپنے مائنڈ میں بھی ہے, شاید اور لوگوں کو, دیکھنے والوں کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ جو اکانومی ہے اس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے یا ان کی پارٹی سے کنٹرول نہیں ہو رہی, عوام, غریب عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, میں دیکھو جی, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے 40 سال سے 35 سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بس اقتدار رہی. انہوں نے جو بھی, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایک ASI بھرتی کیا, آج وہ SSP لگا ہوا ہے. انہوں نے ایک فوڈ کے محکمے میں انسپیکٹر بھرتی کیا, آج وہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر آج بنا ہوا ہے. تو یہ ان کے چہتے, ان کے نوازے, خصوصی زیادہ تر موسٹلی گوال منڈی کے جو ہیں وہ رہائشی جو ہیں, درون شہر کے جو رہائشی جو ہیں, جن کو کہ سپاہی سے SSP تک بنا دیا, اور وہ آج بھی موجود ہیں. اب بھی اس وقت جو ہے, اس وقت ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں فل ہولڈ جو یہ دونوں سابقہ حکومتیں رہی, پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی خاص ان کا ہے, اور وہ کسی طرح بھی ہر طریقے سے اب اپنا ان کو پاکستان تحریک انصاف کو چلنے نہیں دے رہی. جہاں بھی جس وقت بھی ان کا بس چلتا ہے وہ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں, جس سے کہ یہ معاملات بن رہے ہیں. لیکن عمران خان ہار ماننے والا نہیں ہے. اس نے کبھی زندگی میں ہار نہیں مانی تھی. جب ورلڈ کپ جیتا تھا تو باٹم پہ تھا, باٹم سے ٹیم کو اٹھایا اور ورلڈ کپ جتوایا. انشاءاللہ تعالی اسی طرح پاکستان کو بھی جو ہے ایسے خطوط استوار کریں گے ہمارے کپتان کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہے اور بہت روشن ہوگا. اس میں خصوصی طور پر, خاص طور پر میں پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں, وہ ناقابل شکست ہیں, اور دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا پاک فوج نے. اور اس وقت پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج پوری طرح, پاک فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہیں اور مکمل طور پر وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے پاک فوج. اور کیونکہ ڈیڈ آنیسٹ بندہ ہے, اس کو کوئی لالچ نہیں ہے, اس کے کوئی بھتیجے بانجے بیٹے, اب آگے کوئی کاٹل مافیا نہیں ہے, کوئی شوگر مافیا میں نہیں ہے, کوئی گندم مافیا میں نہیں ہے, کوئی ایسے, ان کو کوئی, اس کا صرف ایک لالچ ہے کہ پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سر بات کریں جو ساری سچویشنز رہی ہے ملک کی, تو ایک بڑا ٹارگٹ بھی رہا ہے, ایک گن پوائنٹ پہ ٹارگٹ رہا ہے اکانومی کے لحاظ سے, اس کو سٹینڈ اپ کرنا سارے معاملات میں. ایک سوال اور عوام, ہر غریب بندہ کرتا ہے, ہر اوپر والا بندہ کرتا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے عمران خان کی, بذات خود عمران خان اچھے بندے ہیں, برے ہیں, جیسے بھی ہیں, لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ بالکل سراسر ناانصافی کرتی ہے ان کے ساتھ, یعنی وہ کرپٹ ہے. اگر وہ آٹا چینی بحران کی بات کریں اور معاملات کی بات کریں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس وقت جو بیسٹ لاٹ ہے, جو اس وقت قومی اسمبلی میں ہے, صوبائی اسمبلیوں میں ہے جہاں حکومت ہے,
تو وہ ان میں سے جن کو بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کو لاتے ہیں, جو چلتا ہے اس کو چینج کا. کوئی چینجز جو ہے اس طرح کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, جیسے ایک بالر ہے اس کو بالنگ دی گئی ہے, اسے اگر نہیں بالنگ کی تو اس کو فارغ کر دیا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں جی 5 آئی جی چینج ہو گئے, 5 چیف سیکرٹری چینج, تو کس لیے چینج ہو, انہوں نے پرفارم نہیں کیا, ان کو چینج کر دیا گیا. تو اس لیے یہ جو کوئی چینجز آ رہی ہیں, چینج کرنا, ایک بندے کو چینج کر دینا, لیکن یہ تو ہے نا ادھر سے کان پکڑنا ادھر سے لے جانا, یہ چینج کوئی سولوشن تو نہیں ہے, یا اس کا کوئی اور حل ہونا چاہیے. اس کا دیکھیں جی, اس کے علاوہ میں بتا رہا جو یہ پاکستان میں سٹف ہے اسی کو لے کے چلنا ہے, انہی سے اب کام لینا ہے. اس حوالے سے جو کوئک چینجز جو ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہیں تاکہ کسی وقت بھی کوئی ایسا اپنا بندہ آ جائے جو کہ اپنی جس پوسٹ پہ بھی ہو, چاہے وہ اے ایس آئی ہو, چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو, چاہے وہ اے سی ہو یا چیف سیکرٹری پہ ہو, تاکہ وہ پرفارم کر سکے, اس کو اپنے کام پہ عروج عبور حاصل ہو, تاکہ وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کرے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین اب دوبارہ ایک ہوا چلتا ہے وقت بریک کا, تو اسٹے ود اس. ایم جے 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, یو ایس بی, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 0306111178 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم بیک ٹو آفٹر دا بریک. میاں صاحب ہمیں اور ایک سوال بار بار میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ بھاشا ڈیم کے اوپر جو انہوں نے پچھلے دنوں افتتاح کیا ہے, انڈیا نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ ہمیں اوورٹیک کیا جا رہا ہے, ہمارے جو پانی ہے دریاؤں کا یہ ہمارا پانی ہے, تو آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ کام تو خیر مقدم والا اچھا کام ہے, ہماری قوم و ملت کے لیے اچھا پیغام ہے, اچھا کام ہے, بجلی بنے گی, اس سے جو کمی ہے بجلی کی, جو سارے تنگی دستی ہے وہ اس کو حل ہو گئی. لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر وہ معاملات خراب ہوتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں سارا وہ پرانا ہے جو 1960 میں آپ کا ایک توسع معاہدہ ہوا تھا, سندھ توسع معاہدہ ہوا تھا, اس میں وہ سارے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس ایس او پیز کا, ان کنٹینٹ کا, ان رولز کا, ریگولیشنز کا کوئی خیال نہیں رکھا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, دیا بادشاہ ڈیم کے حوالے سے انڈیا نے کلیم کیا ہوا ہے, یہ بھی جو گلگت بلتستان ہے یہ بھی کشمیر کا ہی حصہ ہے, لہذا یہ بھی ہمارا ہے, اور یہ بھی جو ہے وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے, تو یہ ہم نے لینا ہے. تو لہذا یہاں پر ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہماری سابقہ حکومتیں, کیونکہ ان کے متل کے ساتھ تعلقات تھے, ان کے اپنا مودی صاحب یہاں پر شادیوں پر بھی آئے بغیر ویزے کے, وہ اپنا پورا پاکستان پھرتے رہے, مری میں بھی چلے گئے تھے, تو ان کے اپنے ایک ریلیشن تھے, تعلقات تھے, اور اس لیے یہ دیا بادشاہ ڈیم جو ہے وہ اپنا سرد خانے میں پڑا ہوا تھا. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, یہ ہسٹورک ایک سٹیپ ہے جو ہمارے کپتان عمران خان نے لیا ہے, اور اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے, اور باقاعدہ بتایا ہے کہ چائنا جیسی اس وقت جو قوت ہے جو دنیا میں اس کے سپر پاور بن چکی ہے, جس کو کہ کوئی نہیں اب ہرا سکتا, ان کے وہاں پر ایسے 5000 ڈیم ہیں, اور چھوٹے جو ہیں وہ 78,000 ڈیم ہیں, چھوٹے چھوٹے. ایسے بڑے جو ہمارے پاس تو ہر 2 پہلے منگلا اور تربیلا ڈیم ہیں, اور یہ اب تیسرا اتنا بڑا ڈیم جو ہے وہ بننے انشاءاللہ جا رہا ہے, کہ جس سے کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, جس سے 12 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے ہماری سراب ہوگی, جس سے کہ 4,500 میگا واٹ جو ہے بجلی پیدا ہوگی, جو کہ بہت بڑا یہ پاکستان کا مسئلہ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے, اور اس میں ساتھ ساتھ خصوصی طور پر خاص طور پاک فوج کی مدد کے ساتھ تعاون کے بغیر یہ جو ہے سطح نہیں ہو سکتا تھا, اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. اور اس میں جو چیئرمین وابڈا ہیں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال تو بہت زیادہ ہیں, بات جو ڈسکشن جو ہے وہ آگے اور سے اور ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہم اس کو کلوزنگ کی طرف, اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں. تو اب پی ٹی آئی کو ایک سب سے بڑا جو چیلنج تھا کرونا وائرس کا,
وہ بڑا چیلنج رہا ہے. پھر آپ لاہور کامرس چیئرمین، لاہور کامرس کے آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے بھی کام کرتے رہے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ایس او پیز بنانا تھا ملک کے لیے، تاجران کمیٹی کے لیے، وہ کتنا مشکل تھا؟ کیونکہ تاجران ہمیشہ ہی آپ کو چیلنج کرتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں کہ ہم نے اوورٹیک کرنا ہے. تو اس سے جو حکومت ہے وہ بیچاری گھبراتی رہی ہے، کیونکہ اگر ایسا مسئلہ پیش آیا، چھوٹا تاجر ہو چاہے بڑا تاجر ہو، تو ہمارے لیے، حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا، غریب عوام کے لیے مسئلہ ہوگا. اس چیلنج سے نپٹنا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ کرونا وائرس کا پینڈیمک کووڈ-19 کا جو ہے، سب سے پہلے یہاں پر 26 فروری کو ایک پیشنٹ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی تعداد میں ایک اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن ایک زبردست حکمت عملی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے، اس پر باقاعدہ قابو پایا گیا فوری طور پر. جس طرح کہ دنیا میں ایک دم جو تعداد ہے، امریکہ جو سپر پاور ہے اس کی لاکھوں میں چلی گئی. اٹلی جو ہے وہ اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے، میڈیسنز کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو گیا. اسپین میں لاکھوں کی تعداد میں ہو گیا، فرانس میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گیا، انگلینڈ میں یہ لاکھوں کی تعداد میں پیشنٹ اس کے ہو گئے. لیکن پاکستان میں اللہ کے فضل سے شروع ہی سے ایک سٹرونگ حکمت عملی کے ساتھ کام کیا گیا، اور اس کی تعداد ایک لمیٹڈ رہی. لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہاں پر 10 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جن کا احساس کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بہت بڑا ایک سٹیپ لیا، جو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس میں نرمی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ عید آئی اس پر جو ہے وہ شاپس کھول دی. لوگوں کو نہیں سوچا، لوگوں نے ہمیں اس وقت اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں نئے جوتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، نئے سوٹ کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس دفعہ مہندی ہمیں نہیں لگانی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بچے گی تو یہ زندگی میں سب کچھ لگاتے رہیں گے. لیکن اس کا بہت ناجائز فائدہ قوم نے اٹھایا، جس کے بعد ایک دم جو ہے تعداد ہزاروں سے اب آپ کے سامنے لاکھوں میں ہے. لیکن اس کے بعد پھر حکومت کو سختی کرنی پڑی، پورا سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے پاکستان میں نافذ کیا، جس کے بدلے آج اللہ کے فضل سے صرف 65 اموات ہوئی ہیں، اور 1090 پیشنٹ جو ہے آج، جو کہ 6800 تک ڈیلی کے حساب سے چلے گئے تھے. اب میں اپنی قوم سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہت اہم ہے، آپ کی زندگی سے ہی مشروط یہ تمام تر جو ہے آسائشیں ہیں. اور اس کے ساتھ عید الاضحیٰ جیسے کہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اور سینکڑوں عیدیں جو ہے نصیب کرے آپ میں، آمین آمین آمین. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ خدارا اس وقت بھی جو ایس او پیز ہیں، کیا ایس او پیز ہیں، کوئی بہت بڑا اقدام نہیں ہے. آپ نے جو ہے ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے، جہاں پر بہت بڑی گیدرنگ ہے وہاں پر آپ نے نہیں جمع ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی جہاں آپ کو موقع ملے آپ نے صابن سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جیسے عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور بہت ہی اس وقت میں سمجھتا ہوں خطرناک حالات ہے کہ جس طرح یہ کنٹرول کیا گیا ہے، اب اس کا دوبارہ پھیلاؤ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، اور خصوصی طور پر ہماری جو قوم ہے، جو ہمارے غریب بھائی ہیں جن کو اوڑھنا بچھونا ڈیلی بیسس پہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. بالکل سر، اگر ڈاؤن کیا گیا تو بالکل دیکھنا عید الاضحیٰ کا موقع ہے، پھر سارے جو لوگ ہیں وہ اکٹھی قربانی بھی کرنی ہے، معاملات ہیں، عید بھی پڑھنی ہوتی ہے، پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر اگر گلے نہ ملے تو یہ محبت کون سی ہو، یہ باری ہے. لیکن اس میں ہم نے تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں تو مزید ڈسکشن اور بھی ہوتی رہے گی. اینڈ پہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا مختصر سا 2 لائنوں میں ہمیں کوئی پیغام دے دیں ہمارے قوم و ملت کو، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہ عید کا موقع ہے، اس کے حوالے سے جو بھی پیغام ہے. جی، سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو، 22 کروڑ عوام کو، کراچی سے لے کر پشاور تک تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بیٹوں کو عید الاضحیٰ کی ایڈوانس عید مبارک پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں
اس وقت جس وبا سے ہم شکار ہیں اس سے آپ بچیں, محدود رہیں, محفوظ رہیں. زندگی ہے تو سب کچھ ہے, یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کچھ اور. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو بقایا باتیں آپ نے دیکھی سنی, امید ہے کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. میاں جوید صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا آپ کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ کرونا وائرس ہے. اس کے لیے حکومت جو ہے وہ خالی کچھ نہیں کر سکتی جب تک ایک بازو کے ساتھ دوسرا بازو عوام نے خود نہیں بننا. ایس او پیز کا خاص خیال نہیں رکھنا, عید کے موقع پہ تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. کیمرہ مین اکمل کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.